تجھے کہت غریب نواز مہاراجا جی تجھے کہت غریب نواز اپنی کر کے رکھیو تجھے باپ پکڑے کی لاج کر کے راکھیو
बिगड़ी बनी आज की याद है, सबकी बिगड़ी बनी आज की याद है। ख्वाजा के धूनी रमाए जाऊंगी, दर्द ख्वाजा के धूनी रमाए जाऊंगी, के धूनी रमाए जाऊंगी सदकीब के धूनी रमाए जाऊंगी, दर्द ख्वाजा के धूनी रमाए जाऊंगी, ख्वाजा के धूनी रमाए जाऊंगी, और शोर ख्वाजा पिया का बचाए जाऊंगी, शोर ख्वाजा पिया का बचाए जाऊंगी, ख्वाजा पिया का बचाए जाऊंगी, शोर शाहे नदीम का बचाए जाऊंगी। मैं यकीने के दुनिया की एक दिन खबर आएगा इनको मेरे हाल पर, आएगा इनको मेरे हाल पर, आएगा इनको मेरे हाल पर रहम आएगा उनको मेरे हाल पर। इतना एक दिन करेंगे करम की नजर, इतना एक दिन करेंगे करम की नजर। इब्तिदा से अदब से यूं ही उम्र भर, इब्तिदा से अदब से यूं ही उम्र भर, जमाने जमाने मनाए जाऊंगी, 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 जमाने तेरे ही हूँ तेरे दीन का वास्ता तेरे ही हूँ तेरे दिल का वास्ता, की नजर तेरे शेरे खुदा, करम की नजर बहरे शेरे खुदा, हुसैनो हसन का हो सदका अता, या हुसैन ओ हसन का हो सदका अता। खाली न जाऊं ना ख्वाजा पिया ऐसे खाली न जाऊं न खाना पिया, खाली न ऐसे खाली न बोले, ऐसे खाली न बोले, ऐसे खाली ऐसे खाली न जाऊं न खाना पिया, खाली न जाऊं न खाना पिया। भीख देवर नजारे लगाए जाऊंगी, 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 भीख देवर नजारे लगाए जाऊंगी। तेरे ही हूँ तेरे दिल का वास्ता, तेरे ही हूँ तेरे दिल का वास्ता, वो करम की नजर पहले शेरे खुदा, वो करम की नजर पहले शेरे खुदा। या हुसैन ओ हसन का हो सदका अता, या हुसैन ओ हसन का हो सदका अता। खाली न जाऊं मैं ख्वाजा पिया ऐसे खाली न जाऊं मैं खाना पिया, देवर नजारे लगाए जाऊंगी भीख देवर नजारे लगाए जाऊंगी, भीख देवर नजारे लगाए जाऊंगी। शोर ख्वाजा पिया का बशर होते फरिश्ते आरज़ू करते कि हम बशर होते। पहुंच गया हूँ तेरे यार पर मुकद्दर से, पहुंच गया हूँ तेरे यार पर मुकद्दर से, वरना सब मेरे सजदे इधर उधर होते, वरना सभी मेरे सजदे इधर उधर होते। बेदल से बंदा इश्क हूँ, मुझे कुफ्र ज़ोहद का गम नहीं, मेरे सर को दर तेरा मिल गया, मुझे अब तलाश हरम नहीं। मेरी दीद है तेरी दीद है मेरी बंदगी में, बकैद कैद हरम नहीं। मेरा एक नजर तुम्हें देखना बाखुदा नमाज से कम नहीं। मेरा एक नजर
सनम काफी है, जाहिद के लिए बाब हरम काफी है, हम जैसे फकीरों के लिए यार का नक्शे कदम काफी है। मैं तेरी सूरत का हूँ पुजारी, मैं तेरी सूरत का हूँ पुजारी, सनम भी तू है खुदा भी तू है, मैं तेरी सूरत का हूँ पुजारी, सनम भी तू है खुदा भी तू है, मैं तेरी और मेरे साहिब मैं तेरी मेरे साहिब तेरी सूरत
किस्सा सुनाता है, तो मजनू जोश में आकर अजब किस्सा सुनाता है। अरे नाना खुदा के पास ये कैसे क्यों जाए, खुदा के पास ये कैसे क्यों जाए, जरूरत है वो बार आए अदा करेंगे सनम की पूजा। अगर कतार है, वो तुम्हारे टूटे जे मैं वेखा ते ओ वेखना ही, जे मैं ना वेखा ते ओ वेख, जे मैं वेखा ते ओ वेखे ना, जे मैं ना वेखा ते ओ वेख। ऐडी किस्मत किथों मिले आवा, जो मेरे वेखण दे विच वेख। दिलू सरगे पाग तकी दे मेरे लेख च मारी मेखे यार फरीदा बूहे पीर दे मरिए, चाहे वेखे या ना वेख। मैं नीवी मेरा मुर्शद ऊंचा ते मैं उच्चियां दे संग लाई, सदके जावां इन्हां उच्चियां तो ओ जिन्हां नीवियां नाल निभाई। मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, पर खूब निभाया साया ने। मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, पर खूब निभाया साया ने। मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, पर खूब निभाया साया ने। मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, पर खूब निभाया साया ने। कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, पर खूब निभाया साया ने। पर खूब निभाया साया ने। मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, पर खूब निभाया साया ने। मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, पर खूब निभाया साया ने। अंजिया जहबंदिया शकीब में तेरी बंदी, अपने लोग मैनू कहन दीवाने, मैं रंग मुर्शद दे रंगिया, अखियां विरसल दी गलियां फिरान संगिया मैं गलियां फिरान संगिया। मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, पर खूब निभाया साया ने। मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, पर खूब निभाया साया ने। मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, पर खूब निभाया साया ने। मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, पर खूब निभाया साया ने। खूब निभाया साया ने। जो मंगया मैं जो चाहा, जो मंगिया मैं जो चाहा, झोली पाया साया ने। मैं जो मंगया मैं जो पाया, मेरी झोली पाया साया ने। जो मंगया मैं जो चाहा, मैं झोली पाया साया ने। ओ मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, खूब निभाया साया ने। मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, पर खूब निभाया साया ने। पर खूब निभाया साया ने। जो मंगया मैं जो चाहा, जो मंगिया मैं जो चाहा, मेरी झोली पाया साया ने। जो मंगिया मैं जो चाहा, मेरी झोली पाया साया ने। मेरी झोली पाया साया। ओ मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, खूब निभाया साया ने। कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, पर खूब निभाया साया ने। पर खूब निभाया साया ने। पर खूब निभाया साया ने। जो मंगया
जिनके कपड़े रंग गयो सो धन धन बाजे भाग आज ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਵੈਸੇ ਪਿਆਰ भाई मकबूल और भाई मुमताज आज रंग जो है ना वो नाम का पढ़ाया हमने, इससे पहले वाले कलाम में रंग हो गया था और वो रंग हो गया था जो बड़े अरसे बाद महफिलों में नजर आता है।
اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اب تو گلیوں کا کیا نالیوں کا روڑا پورا تھے، سائنس نے کیا بنا دیا۔ جب یہ بات سمجھ آ جائے تو رنگ ہو جاتا ہے۔ رنگ کو یہ نہیں ہے کہ لال رنگ پہن لیا میں نے جوگیا رنگ پہن لیا، میں نے بسنتی رنگ پہن لیا۔ رنگ یہ ہے کہ تصوف اور زندگی کا جو مقصد ہے وہ سمجھ آ جائے تو روح کے اندر رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اگر میں رہے بندے میں، تکبر رہے بندے میں کہ میں بڑا پیر صاحب ہوں، میں علی پیر صاحب کو بڑا خلیفہ ہوں، پھر یہ رنگ نہیں آتا۔ بندہ پھر پہنچے اپنی اوقات پہ کہ میں تھا کیا اور میں ہو کیا گیا، یہ کس نے کر دیا؟ جس نے مجھے ایسا کر دیا وہ خود کیا ہوگا؟ اور یہی سورہ رحمان میں اگر آپ دیکھیں کہ اے انسان، ہم نے تجھے گندے نطفے سے پیدا کیا۔ اللہ نے بھی اوقات یاد دلائی ہے، اس لیے ہمیں اپنی اوقات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری اوقات تھی کیا۔ میں بھی بدماشی کرتا تھا، ملتان کے کسی نام گروہ میں شامل ہوتا تھا، لیکن کہاں سے تربیت ہوئی، کہاں سے چلا، کہاں آ کے بیٹھا دیا بابا جی نے۔ تو تصوف میں سب سے پہلے تصوف کا مطلب یہ نہیں کہ صوفی اور صوفی کے لیے داڑھی ہونا ضروری ہے۔ آج کل تو ہمارے ہاں یہ ایک منع ہوا ہے نا کہ جس کی داڑھی ہو اس کو صوفی کہتے ہیں۔ صوفی کا مطلب ہے قلب بامصفا رکھنے والا، دل کو صاف رکھنے والا۔ جس کا دل صاف ہے وہ صوفی ہے۔ ہر داڑھی والا مولوی تو ہو سکتا ہے، لیکن ہر صوفی داڑھی والا نہیں ہو سکتا۔ تھوڑا سا غور کریں نا آپ 40 سالہ زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ آپ نے نبوت کا اعلان تو فرمایا 40 سال کے بعد، تو 40 سال کیا تھے وہ؟ بھئی پیدائش سے لے کے 40 سال تک کی زندگی جو گزاری، 40 سال کے بعد جا کے آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ پھر غار حرا میں جا کے کیوں بیٹھا کرتے تھے؟ غار ثور میں جا کے کیوں بیٹھا کرتے تھے؟ 40 سال تو آپ نبی لوگوں کے بقول نہیں تھے، اصل میں 40 سال وہ صوفی سے رہے تھے، کیونکہ کائنات کی تخلیق کی وجہ آپ ہیں، وجہ تخلیق کائنات جو ہم کہتے ہیں۔ تو کائنات بننے سے پہلے آپ تھے، کائنات آپ کے سامنے بنی، اللہ کا دیدار آپ کے سامنے ہوا، نبیوں کی ارواح سے عالم ارواح میں آپ ملے۔ تو 40 سال وہ غار میں جا کے ان واقعات پہ، عالم ارواح پہ، اللہ کی وحدانیت پہ غور اور مراقبہ کیا کرتے تھے 40 سال۔ وہ مراقبہ تصوف کا ایک اہم جز ہے جو ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے رہے، 40 سال تک اللہ کا مراقبہ کرتے رہے، تصور جانا کا مراقبہ کرتے رہے، اپنے رب کا مراقبہ کرتے رہے۔ اب ہم نے کس کا مراقبہ کرنا؟ اس میں مرشد ہی اس میں آدم ہے۔ دیکھیں، جب آپ رفتار پہ غور کر لیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ بجلی سے تیز رفتار تھی آپ کی، آواز سے تیز رفتار تھی آپ کی، روشنی سے تیز رفتار تھی آپ کی، کہ کنڈی ہل رہی ہے
آپ ساتوں آسمانوں کی جنت دوزخ سب کی سیر کر کے واپس آ گئے. کنڈی ہو گئی. رفتار کا اندازہ کریں. یہی رفتار اپنانی ہے. میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ دنیا کی تیز رفتار ترین چیز لوگ کہتے ہیں روشنی ہے, لوگ کہتے ہیں آواز ہے. میں کہتا ہوں کہ دنیا کی تیز رفتار ترین چیز خیال ہے. روشنی بھی آپ بٹن دبائیں گے اس کو نکلنے میں, جانے میں, بے شک یہ 1 سیکنڈ کا 100واں حصہ روشنی کی رفتار کا ہے, لیکن خیال. اب میرا مرشد نگر قصور میں ہوں, یہاں سے قصور مجھے پہلے ڈائیورٹ میں یہاں سے جانا پڑے گا رکشے پہ, لیکن اتنی دیر لگتی ہے. یوں کیا وہ قصور آ گیا ساتھ. خیال دنیا کی تیز رفتار ترین چیز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنہوں نے دیکھا روزہ مبارک ابھی یہاں خیال کریں, جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے جلدی دکھائے. تو یہ آنکھیں بند کی اور وہاں پہنچ گئے. تو یہ خیال یار کا خیال کیا کریں, اور یہی رنگ ہے جو خیال کے یار, خیال یار سے چڑھتا ہے, وہی رنگ ہے. ہم پہ انگلیاں اٹھانے والے لوگ مختلف سوالات کرتے ہیں, مختلف باتیں کرتے ہیں کہ یہ سارا کچھ تو آج کی پیداوار ہے. میں چونکہ زندگی پوری طالب علمی میں گزاری ہے. طالب علمی یہ نہیں ہے کہ آپ کتابیں کھول کے بیٹھ گئے, آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ طالب علم سمجھے جائیں گے. آپ جب تنہائی میں بیٹھتے ہیں, آپ تنہائی میں لیٹتے ہیں, آپ اس کائنات پہ غور کرنا شروع کرتے ہیں, آپ طالب علم ہیں. کائنات آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی, علم آپ کو آنا شروع ہو جائے گا. اب کی جی یہ اب کی پیداوار ہے جی, یہ ختم درود ہو گیا, یہ درود و سلام پڑھنا ہو گیا, یہ کھانا آگے رکھ کے ختم دینا ہو گیا. اس کے لیے آج 2 مثالیں سے دوں گا اور اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا. دیوبند جماعت جو ہے, ان کے بانی ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دیوبند جماعت کے بانی ہیں. ان کے استاد بھی تھے اور ان کے دادا بھی تھے عبدالعزیز محدث دہلوی. برِ صغیر پاک و ہند میں احادیث ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا. عبدالعزیز محدث دہلوی جو دادا بھی ہیں, استاد بھی ہیں, دیوبند کے بانی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے. عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ میں ہر ماہ درود و سلام کی محفل سجایا کرتا تھا. عبدالعزیز محدث دہلوی لکھ رہے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے استاد اور دادا جو بانی تھے دیوبند کے, کہ میں ہر ماہ درود و سلام کی محفل سجایا کرتا تھا اور اس کے بعد جھوم جھوم کے سلام پڑھا کرتا تھا, اور پھر جو میسر ہوتا اس پہ نیاز دے کے آقا کے نام کی اور لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتا تھا. یہ وہ لکھ رہے ہیں. پھر ہم پہ فتوے کیسے. اب اگلی جو بات انہوں نے لکھی بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایک دن محفل بھی تھی, درود و سلام بھی پڑھا گیا, لیکن میرے پاس لنگر کے لیے کچھ نہیں تھا. کہیں سے چند سکے میسر آئے تو میں نے بھنے ہوئے چنے منگا لیے اور اس پہ نیاز پڑھنے کے بعد لوگوں میں تقسیم کر دیے. محفل کے بعد جب میں سونے کے لیے بستر پہ لیٹا, عبدالعزیز محدث دہلوی لکھ رہے ہیں, بستر پہ لیٹا تو مجھے بے چینی میں نیند نہ آئے
کہ آج سرکار کیا کہے گے، اس نے چنے ہی بھیجے ہیں مجھے. اور اسی بے چینی کے عالم میں میری آنکھ لگ جاتی ہے. دیکھتا ہوں کہ سرکار نے اپنے جبہ مبارک کے دامن کو اس طریقے سے پکڑا ہوا ہے دونوں ہاتھوں سے، اور مسکراتے ہوئے میری طرف تشریف لا رہے ہیں. مجھ پہ ندامت طاری ہو گئی خواب میں کہ سرکار مجھے شرمندہ کریں گے، لیکن آپ تبسم فرماتے تھے اور میرے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے. جب وہ ہاتھ پھیرنے آگے بڑھے، میں نے ان کے دامن میں چھانٹ کے دیکھا تو وہی چنے تھے جو میں نے تقسیم کیے. کمال دیکھے سرکار. ہم کہتے ہیں کہ وہ مر گئے، ختم ہو گئے، ادھر ہی ہے. کہاں کہاں پہنچتے ہیں. ایک مثال. دوسری مثال، اردو زبان جو ہے، جو میں بول رہا ہوں، جو آپ بولتے ہیں، اس زبان کو بنے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا اندازہ؟ کئی سو سال. اور زبانیں ایسے نہیں بنا کرتی. جب ایک خطے میں مختلف زمانوں میں مختلف اقوام گزرے تو کچھ الفاظ اس قوم کے، کچھ الفاظ اس قوم کے، کچھ الفاظ اس قوم کے لے کے پھر ایک زبان تخلیق کی جاتی ہے. اب اردو زبان جو ہے، اس میں عربی کے الفاظ بھی ہیں، اردو زبان میں فارسی کے الفاظ بھی ہیں، اردو زبان میں سندھی کے الفاظ بھی ہیں، اردو زبان میں سرائکی کے الفاظ بھی ہیں، اردو زبان میں پشتو کے الفاظ بھی ہیں. یہ بر صغیر پاک و ہند ایک ایسا علاقہ ہے جہاں سے مختلف دنیا کے قافلے گزرا کرتے تھے. یہاں مختلف آریہ سماج، بدھ مت، ہندو، سکھ، عیسائی، مختلف مذاہب کے اور مختلف لسانیات کے لوگ برصغیر پاک و ہند سے گزرے تھے. تو اردو زبان جب ان سب سے مل کر بنی ہے تو ایک پرانی زبان ہے. جب زبان بننے لگتی ہے تو کچھ محاورات بنتے ہیں. جیسے آپ نے سنا ہوگا، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. سنا ہے نا؟ آ بیل مجھے معاف. یہ مختلف محاورات ہیں. زبان بننے سے پہلے یہ محاورات تخلیق پاتے ہیں. بات ہو رہی تھی ختم پڑھنے کی، کھانا سامنے رکھ کے درود و سلام پڑھنے کی، فاتحہ پڑھنے کی. تو جب یہ اردو زبان بنی تو اس میں کچھ مختلف محاورات آئے. یہ تو کہتے ہیں نا کہ مدرسہ بریلوی بنا تو اس کے بعد یہ سارا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اور یہ جناب جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، تو پھر یہ جناب قوالی شروع کر دی. انہوں نے ستار بجانا شروع کر دیا امیر خسرو کے حوالے سے. تو جب یہ اردو زبان کے محاورات بن رہے تھے تو کچھ محاورات بنے. ان میں ایک محاورہ تھا دادا جی کی فاتحہ حلوائی کی دکان پہ. ایک محاورہ ہے دادا جی کی فاتحہ حلوائی کی دکان پہ. جیسے میں نے بھی آپ کو کہا بہن مجھے مان، اس طرح کا یہ ایک محاورہ ہے دادا جی کی فاتحہ حلوائی کی دکان پہ. ہوا یہ کہ اردو زبان بننے سے پہلے بھی فاتحہ خوانی کا رواج تھا. تو کسی کا دادا فوت ہو گیا، بیچارے کے پاس پیسے نہیں تھے، فاتحہ دلا نہیں سکا. حلوائی کی دکان کے آگے سے گزر رہا تھا، مٹھائی کی دکان دیکھی، کھڑا ہو گیا فاتحہ پڑھنے. حلوائی نے پوچھا تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا اپنے دادا کی فاتحہ پڑھ رہا ہوں. اس نے کہا فاتحہ پڑھنی ہے تو پیسے لیا، مٹھائی لیا، ادھر سے پڑھی، ایتھے نہیں پڑھی رہا. تو یہ اس وقت بھی فاتحہ پڑھی جاتی ہے. ایک محاورہ بنا جاٹ مرا تب جانی ہو جب تیجا ہو جائے. جاٹ مرا تب جانی ہو جب تیجا ہو جائے، کیونکہ اس وقت تیز رفتار ترین ٹرینیں بھی نہیں تھی. یہ ڈائیو، بلال ڈائیو، فیصل موور، یہ والی بسیں بھی نہیں تھی. گھوڑوں پہ سفر کیا کرتے تھے لوگ. موبائل کا زمانہ نہیں تھا، PDCL بھی نہیں تھا.
تو کوئی گھر سے نکلا شہر کہ میں سودا لے آؤں، اس کو آنے میں 2 دن لگ گئے، ورنہ تو یہ تھا کہ جتنی دور شہر تھا کہ صبح گیا سودا لیا شام کو واپس آ گیا، لوگ اکثر ایسے کرتے تھے۔ تو اس کو 2 دن گزر گئے، انہوں نے رونا شروع کر دیا گھر والوں نے کہ وہ مر گیا لگتا ہے۔ تو آج تیسرا دن ہے، آج اس کے کل کرنے چاہیے۔ کل خانے کا اعلان ہو گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، بیٹھ کے قرآن شریف گچلیاں چنے جو بھی پڑھنا شروع ہو گئے۔ دیکھا تو سامنے سے وہ آ رہا، میں نے کہا یار اس کی تو کل خانی کر رہے ہیں، یہ تو سامنے سے آ رہا ہے۔ تو وہاں ایک بزرگ بیٹھا تھا، اس نے کہا بھائی جاٹ مرا تب جانیے جب تیجا ہو جائے، تیجا ہو جائے تو پھر سمجھو کو مر گیا۔ تو تیجے اس وقت بھی ہوا کرتے تھے جب اردو زبان تخلیق نہیں ہوئی تھی، کئی 100 سال پہلے۔ تو یہ ہماری چیزیں ہم پہ الزام اکثر اصل میں یہ ہے، میری ان لوگوں سے بھی ڈسکس ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ یہ نیاز جو ہے نا میرے والد کے نام کی ہے، یہ نیاز میری والدہ کے نام کی، ایسا نہیں ہے، قطر نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایسا قطر نہیں ہے، ہم کسی کے نام کی نہیں دیتے، کھانا اللہ کے نام کا ہی ہے، اس پہ کلمہ کلام پڑھ کے دیکھیں آپ لوگ، کھانا ہے نا کسی کو کھلانا ثواب، رستہ بتانا ثواب، نیکی کرنا ثواب، تو کسی بھوکے کو پیٹ بھر کے کھلانا بھی ثواب۔ تو جو دیگ پکائی جاتی ہے، جو نظر نیاز پکائی جاتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کلمہ کلام پڑھا وہ بھی، اور اس کھانا کھلانے کا ثواب بھی میرے والدین کو عطا فرما۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تو تم نے پکایا، تم نے کھلایا، اس کا ثواب تو تمہیں ملے گا، تمہارے والدین کو کیسے ملے گا؟ یار گلگت میں ایک بندہ بیٹھا ہے میرا دوست، اس نے مجھے فون کیا، میسج کیا موبائل کہ لودھی صاحب یہاں گلگت میں دکان اس وقت کوئی کھلی نہیں ہے، گھر بڑی ضروری بات کرنی ہے، میرا بیلنس ختم ہو گیا، مجھے 200 روپے کا بیلنس تو کروا دے۔ مشین ہے انسان کے ہاتھوں کی بنی ہے۔ میں نے یہاں سے 200 روپے دیے دکاندار کو، اس کو نمبر دیا، میں نے کہا یار یہ 200 روپے وہاں بھجوا دے۔ اب انسان نے، مشین نے 200 روپے گلگت بھجوا دیے، تو کیا اللہ کا کلام اللہ وہاں نہیں بھجوا سکتا؟ انسان سے زیادہ کمزور ہے، مشین سے زیادہ کمزور ہے اللہ؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ اس دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمایا ہمیں، اور انتہا پسندی کو ختم فرمایا۔ اصل میں کام جو خراب ہوا نا انتہا پسندی سے ہوا۔ ہمیں بھی مزارات پہ جانا ہم جائز مانتے ہیں، مزارات پہ جانا چاہیے، لیکن وہاں جا کے یہ جو لوگ سجدے کر رہے ہوتے ہیں، چوم رہے ہوتے ہیں، نہیں پیرا تو ہی دے رہا، مڈا تو ہی دے رہا، وہ دینے والی تو اللہ کی ذات ہے، اس پیر کی بات تو ریاستوں کے صدقے میں مانگو نا۔ یہاں انتہا پسندی نے ختم کیا، شیعہ لوگوں میں بھی انتہا پسندی نے ختم کیا، ہر فرقے میں انتہا پسندی جہاں بھی آئی اس نے دین کو، مسلک کو، ایمان کو خراب کیا۔ اپنی اپنی حد میں ہر چیز اپنی حد میں اچھی لگتی ہے، لیکن ممتاز بھائی تم مجھے حد سے زیادہ اچھے لگتے ہو، تو اپنی حد میں رہنا چاہیے۔ ہر چیز اپنی حد میں اچھی لگتی ہے، لیکن تم مجھے بے حد اچھے لگتے ہو۔ تو اپنے نبی کو، ان کی آل کو، ان کے اصحاب کو، ان کی ازواج کو آپ مانیں، آپ ان سے عشق کریں، لیکن حدود کراس نہیں کریں۔ حدود کراس کرنی ہے تو پھر ملائیت کو چھوڑ دیں، پھر آ جائیں سادھو بن جائیں، بیٹھ جائیں کہیں نکڑ میں منہ لگ کے، پھر خیال جانے تیار جانے، پھر جانن دے ہو
خیال کتنے تک جاتا ہے. یہ خیال کبھی کبھی میری باتوں کو نا معمولی نہ محسوس کرنا, کبھی کر کے دیکھیں. خیال کریں گے تو یہ ابھی تو یہاں بیٹھے دیواروں سے پار نظر نہیں آ رہا, آپ جب خیال شروع کریں گے تو دنیا سے بھی پار نظر آنا شروع ہوگا آپ کو. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر کسی کو کوئی خیال نہیں آ رہا تو سیرت ہر جگہ پڑی ہے سرکار کی, کبھی سورت پڑھ کے دیکھ لو اور اس سورت کے مطابق شکل تخلیق کرنا شروع کرو, نہ آئے تو میری داڑھی مونڈنے آ گیا. دیکھو کتابوں میں سے پڑھا ہوگا نا, پہلے تو ایک بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے گویا مجھے ہی دیکھا, کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا. اس پہ یقین ہے نا سب کا؟ جب یقین ہے تو آؤ کرو آنکھیں بند, کرو ذرا آنکھیں بند, ماتھا چوڑا, آنکھوں کی بھووں کی ہڈی ابھری ہوئی اس سے نیچے آ جائے, آپ کی پلکیں مبارک, تیر کمان کبھی دیکھا اس کی کمان جیسے مڑی ہوتی ہے, جیسے سکھر کا پھول ایسے مڑا ہوتا ہے. آپ کے یہ پلکیں مبارک اس طریقے سے تلوار کی طرح, آپ کی آنکھیں مبارک لمبائی میں, اور آنکھوں کا یہ جو پتلیاں ہیں جس پہ ہم سرما ڈال کے کالا کرتے ہیں, آپ کا ایسے لال رنگ کا جیسے کسی نے لال مارکر سے لائن کھینچ دی ہو, ڈورے ڈال دیا. آپ کی آئی بروز, یہ جو آئی برو بناتے ہیں ہم, یہ دونوں درمیان میں سے ملی ہوئی, ہمارا تو ناک والی سیٹ میں خالی ہے جگہ, آپ کی درمیان سے ملی ہوئی. ناک ہماری نوک پہ آ کے تھوڑی سی اٹھتی ہے, آپ کی سیدھی نیچے ہونٹ مبارک پہ آ جائے تو اتنے پتلے جیسے پنسل سے لکیر کھینچی ہو, اور گلابی. آپ کے چہرے کی رنگت ایسے جیسے دودھ میں گلاب کی پتی ڈال دی. گردن مبارک قدرے لمبی, ہم سے قدرے لمبی, اور شانے لٹکے ہوئے نہیں, بالکل سیدھے جیسے ترازو جب ہم وزن ہو جائے تو اس کے درمیان کی جو لکڑی ہے بالکل سیدھی ہو جاتی ہے, ایسے آپ کے کاندھے مبارک, اور نیچے آپ کا سینہ مبارک کشادہ, کمر مبارک پہ مہر نبوت, لیکن کمر کے مسل ایسے جیسے کسی کتاب کو صفحہ در صفحہ رکھا گیا. بازو مبارک لمبے, ہاتھوں کی انگلیاں مخروطی انگلیاں, لمبی لمبی انگلیاں, ہتھیلی مبارک چوڑی اور کشادہ. قد آپ کا نہ لمبا نہ چھوٹا, لیکن صرف یہ قد کی کہ دور سے دیکھو 100 لوگوں میں بھی کھڑے پتہ لگے کہ سرکار کھڑے ہوئے. کھال مبارک آپ کی سکن, جلد اتنی نرم و ملائم, سنگ مرمر سے بھی زیادہ, کہ اس پہ جب پانی گرتا تو پانی بہتا نہیں تھا, موتی بن کے ڈھلک جاتا تھا آپ کی سکن مبارک سے. اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ کو غسل مبارک دیا حضرت علی بن ابی طالب نے, تو جسم سے پانی موتیوں کی صورت لڑکتا ہوا آپ کی ناک مبارک میں ٹھہر گیا, اور مولا علی نے اپنی زبان سے چاٹ دیا. تو یہ سن لیا اب اکیلے بیٹھا رہے, درود شریف دل دل میں پڑھتے رہے, اور اس
جو میں نے آپ کو بتایا حلیہ مبارک، اس حلیے کے مطابق تصویر بنانی شروع کر دیں، یقیناً ایک دن تصویر بنے گی، بہت جلدی بنے گی۔ جو تصویر بنے گی وہ سرکار ہی کی ہوگی، کیونکہ آپ نے فرما دیا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ تو کتنا آسان سا ہے، سارا دن صبح سے رات تک دنیا کے کاموں میں مشغول ہم رہتے ہیں، یہ آپ 5 منٹ روزانہ دینا شروع کر دیں اور دیکھیں کہ کتنے دن میں، 5 دن میں، 7 دن میں، 9 دن میں، 11 دن میں شکل بننی شروع ہو گئی آپ کی۔ اور جب وہ بن گئی تو پھر باقی رہ گیا، پھر آخرت بھی بن گئی اور دنیا بھی بن گئی۔ یہ بدعت، شرک، ان چکروں سے نکل جاؤ خدا کے لیے، دنیا بہت آگے چلی گئی ہے، بہت آگے چلی گئی ہے۔ سوال پوچھے پوچھتے ہیں، جب سوال پوچھے پوچھو گے جواب تو پھر تمہیں سمجھ آئے گا۔ تشریح میں نہیں جاؤں گا، سوال پہ جاؤں گا، صرف سوال کو صحیح کرنے کی کوشش کروں گا، جواب خود بخود سمجھ آ جائے گا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں یا بشر؟ یار کمال یہ ہے کہ تمہیں سوال کرنا ہی نہیں آتا، یا جہاں لگے گا وہاں اپوزٹ چیز کی لیے یا لگے گا، عورت ہے یا آدمی، ایسے ہی ہے نا، بچہ ہے یا بچی، لڑکا ہے یا لڑکی، یا لگے گا اپوزٹ چیز کے لیے، رات ہے یا دن، سورج ہے یا چاند، ایسے ہی ہے نا۔ نور ہے یا بشر؟ یا نور روشنی کا نام ہے، بشر انسانی وجود ہے، سوال ہی غلط کر رہے ہو۔ جب سوال غلط کر رہے ہو تمہیں اپنے سوال کی سمجھ نہیں ہے، ہمارے جواب کی کہاں سمجھ آئے؟ بھئی یہ مکان ہے یا جھونپڑی، سمجھ آتی ہے، یہ رات ہے یا دن، سمجھ آتی ہے، عورت ہے یا آدمی، سمجھ آتی ہے، انسان ہے یا جانور، سمجھ آتی ہے، نور ہے یا بشر، سمجھ نہیں آتی کہ ایک روشنی ہے، پھر تو کہو کہ نور ہے یا تاریکی، پھر تو تمہارا سوال سمجھ آتا ہے۔ یا خالق ہے یا بشر، یہ بھی سمجھ آتا ہے، نور ہے یا بشر۔ سردی بھی بڑی ہے، آپ لوگ انتظار بھی بڑے کر رہے ہیں، افتخار کا حلیم بھی بڑا مزیدار بنا ہوا، ورنہ میں آپ کو بھی بتا دیتا کہ نور ہیں یا بشر ہیں۔ سب لوگوں نے اتنا وقت دیا، بھائی مقبول، بھائی ممتاز کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ اپنی شادیاں چھوڑ کے گھر کی یہ ہمارے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن میں بھی آج میری سگی پھوپھی کا وصال ہو گیا اور میں بس ادھر آ گیا۔ جس نے جہاں جانا تھا، جس کی امانت تھی، چلی گئی ہے، یہ ایک بہت ضروری کام ہے جس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے۔ اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ اے اللہ پاک ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ یا رب ذوالجلال ہم سب کا یہاں بیٹھنا اور اپنا وقت دینا میرے مولا تو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ یا اللہ جو نعت خان نے نعتیں پڑھی، جو قاری نے قرات کی، جو قوال حضرات نے تصوف کی منطق سمجھانے کی ہمیں کوشش کی کلام کے ذریعے، یا ہم نے جو باتیں کی، ان سب کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ یا اللہ اگر ہم کہیں بھی کسی بھی جگہ غلط ہیں تو یا بھائی تعالیٰ ہمیں صحیح فرما، ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما،
یا اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کے روزی روزگار میں برکت وسعت اور کشادگی عطا فرما یا اللہ ہم سب کو تنگ دستی سے محفوظ فرما قرض اور مرض سے محفوظ فرما جسمانی روحانی بیماریوں سے دور فرما ذہنی قلبی بیماریوں کو دور فرما یا اللہ نفسانی بیماریوں کو دور فرما شر شیطان سے محفوظ فرما شر انسان سے محفوظ فرما شر شیطان سے محفوظ فرما یا رب ذوالجلال جادو ٹونے سحر اثر بلیات بندش جن بھوت پریت چڑیل دیور وائے خبیثہ ابن سفیان شیاطین بیماری جسمانی روحانی سے محفوظ فرما یا اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کے گھروں سے اور جس محلے میں ہم بیٹھے ہیں پورے محلے کے گھروں سے ہر قسم کے شیطانی شر کو دور فرما اپنی اور اپنے محبوب کی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما یا اللہ اپنی اور اپنے محبوب کی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما یا اللہ ہم سب کے والدین کی بخشش فرما اے اللہ ہم سب کے والدین کی بخشش فرما یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں انہیں لمبی زندگی صحت والی زندگی عطا فرما یا اللہ اولاد کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کے والدین کو 70,000 لوگوں میں شامل فرما جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے اے اللہ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما جنت میں ان کی ہمسائیگی عطا فرما یا اللہ جنت میں ان کی ہمسائیگی عطا فرما یا رب ذوالجلال جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما ابھی ایک بچے نے یہاں مجھے کہا ہے اولاد کے لیے دعا کرنے کے لیے یا باری تعالیٰ اسے بھی اولاد نرینہ عطا فرما یا اللہ جو اولاد نرینہ سے محروم ہے اولاد نرینہ عطا فرما یا اللہ ہماری ایک بچی بار بار ہمیں اولاد کے لیے کہتی ہے یا باری تعالیٰ اسے اولاد عطا فرما یا اللہ اسے اولاد عطا فرما یا اللہ اسے اولاد عطا فرما یا اللہ جس نے محفل کرائی افتخار میں اس کی والدہ بیمار ہیں انہیں لمبی زندگی صحت والی زندگی عطا فرما ان کی والدہ کا سایہ تعدیل ان پہ قائم فرما یا رب ذوالجلال ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما یا اللہ جنہوں نے تیرے محبوب کی محفل سجائی ہے یا باری تعالیٰ ان کے گھر کو بھی رنگ لگا یا باری تعالیٰ یہ جو قوال بھائی ہمارے آتے ہیں یا باری تعالیٰ ان کی بھی جو مشکلات ہیں اپنے حبیب کے صدقے دور فرما حضرت امیر خسرو کے صدقے میں ان کی جو مشکل بلائے ہیں یا باری تعالیٰ دور فرما یا رب ذوالجلال سیدنا نظام الدین اولیاء سیدنا خواجہ غریب نواز کے صدقے میں ان ہمارے بھائیوں کی جو بھی مشکلات ہیں دور فرما یا رب ذوالجلال جو بچے یہاں اس محفل میں بیٹھے ہیں اور پڑھ رہے ہیں یا باری تعالیٰ انہیں اچھے نمبروں میں کامیابیاں عطا فرما یا رب ذوالجلال ان کا پڑھائی میں دل لگا یا اللہ یہ ہمارے دین کا مستقبل ہے یا باری تعالیٰ انہیں بھی اسوائے حسنہ اور اسوائے رسول پہ یا اللہ ان بچوں کو اطیع اللہ و اطیع رسول پہ چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ میرے پیر بھائی محمد اسلم صاحب انتہائی بیمار ہیں یا باری تعالیٰ تو اپنے حبیب کے صدقے میں صحت کاملہ عطا فرما ان کے حق میں جو بھی بہتر فیصلہ ہے وہ فرما یا اللہ ہم نہیں تو بہتر جانتا ان کے حق میں جو بھی بہتر فیصلہ تو فرما یا اللہ اس پورے محلے کی خیر فرما پورے محلے کے گھروں میں جو بچیاں ہیں ان بچیوں کی خیر فرما بچوں کی خیر فرما بزرگوں کی خیر فرما سب کے روزی میں برکت عطا فرما سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین صلی اللہ علیہ وسلم अच्छी पड़ी है बंदे खड़े होंगे तो निकाल को नीचे निकाल पापा
ایک پلیٹ دے دو حمزہ ایک پلیٹ بڑھیا 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 کڑی پکڑو بچے آگے لمبا کرو اچھا